वलानतुल्लाह अला अदाइहिम अजमैन वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही व गल्लक़तिल अब्वाब व क़ालत हैत लक क़ाल मअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अन रअा बुरहान रब्बिही कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सू वल फ़हशा इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लिसीन। खूब, खुदा मुताल से दुआ करते हैं कि इन मुबारक अय्याम और लयाली कद्र में आप तमाम अजीज़ों के अमाल को कबूल फरमाए और मज़ीद तौफ़ीक़ दे बेहतरीन बंदगी करने की और खुदा से नज़दीक होने की इंशाअल्लाहिल मुस्तान। हमारी बहस जो है वो सूरह यूसुफ के तफसीर है जो हम बयान करना चाहते हैं। हम जो है आयत नंबर 22 से शुरू करते हैं। अलबत्ता कुछ नुकात बयान कर दिए थे लेकिन कुछ नुकात बचते हैं तो मैं उसको बयान करना चाहता हूँ। आप सब हजरात इंशाअल्लाह सुकून से सुनेंगे और जो बयान करना चाहते हैं। वलम्मा बलगा अशुद्धहु, और जब जनाब यूसुफ जवानी और बुलूग पे पहुंच गए। देखिए अक्सर अंबिया जो मबऊस पे रिसालत हुए हैं 40 साल की उम्र में हुए हैं, 40 साल से ऊपर या 40 साल की एज में, चूंकि इंसान अकली तौर पर जो बुलूग अकली हासिल होती है वो 40 साल में होती है। लेकिन यहां पे चूंकि कुरान की आयत में क्या कहा, वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, हमने इनको हुक्म इल्म दिया जब ये बुलूग और वो नौजवानी से आगे बढ़ गए, यानी जवानी के शबाब पर आ गए, तो हमने फिर इनको क्या तय किया, हमने हुक्म और इल्म दिया। तो उलमा और जनाब आयतुल्लाह जवादी और बुजुर्गान जो अहले तफसीर है वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि मुराद यहाँ हुक्म और इल्म से नबूवत हो और रिसालत हो, ये जरूरी नहीं है, मुतलक है। खुदावंद मुताल ये कहना चाह रहा है कि हमने इसको हुक्म दिया और इल्म दिया, यानी खुदावंद मुताल ने हिकमत भी अता की है जैसे जनाब दाऊद को अता की थी, और इल्म भी अता किया है खुदावंद मुताल ने जनाब यूसुफ को। जब आप उस नौजवानी से गुजरकर जवानी के मरहले में आ गए, व कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, और इस तरीके से हम नेक काम करने वालों को जज़ा देते हैं, अज्र देते हैं, अज्र देते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है, खुदा ने मुताल फरमा रहा है कि हम एहसान और नेक काम करना। मोहसिनीन दो माना है मोहसिनीन का। एक मोहसिन तो उसको कहते हैं कि जो नेक अमल बजा लाए, मतलब नमाज पढ़े, रोजा रखे, सदका दे, फला करे, ये करे, वो नेक अमल बजा ला रहा है। दूसरे मोहसिन यानी जो दूसरों से नेकी से काम ले, दूसरों से नेकी, कोई मरीज है उसके इलाज कराए, कोई फला है, यतीम है उसके साथ फला करे, माशरे में खैर खाई दूसरों के लिए फला और दूसरों की तरक्की के लिए कदम उठाए। तो मोहसिनीन से मुराद यही है। जनाब यूसुफ खुद भी नेक अमल करते थे और दूसरों की फलाह और बहबूदी के लिए भी, मरीजों के लिए, फलाह के लिए, यतीमों के लिए। तो कह रहे हैं कि जो मोहसिन होते हैं माशरे में, हम इस तरीके से जजा देते हैं, यानी उसको हिकमत और इल्म से नवाजते हैं। खुदावंद मुताल अपनी सीरत को बयान कर रहा है। अगर कोई चाहता है अल्लाह की तरफ से इल्म और हिकमत पाना तो मोहसिनीन में दाखिल हो जाए, अच्छे अमाल बजा लाए, खुद भी अच्छे अमाल बजा लाए और दूसरों के साथ भी नेकी को अंजाम दे। नेकी, जब इंसान नेकी करने लगेगा तो फिर खुदावंद मुताल उसको नवाजना शुरू कर देगा। तो ये यहां पे खुदावंद मुताल ये कहना चाह रहा है। ये तो हो गया एहसान के बारे में, जो खुदावंद मुताल फरमा रहा है कि अगर कोई नेकी करेगा तो खुदावंद मुताल उसको अच्छे उससे नवाजेगा। नेकी करना यानी गुनाहों से बचना। जनाब यूसुफ ने नेक अमाल किए यानी गुनाहों से बचे। जब इंसान गुनाहों से बचना शुरू हो जाता है तो खुदावंद मुताल जब ये जिहाद करता है, अखलाकी जिहाद करता है, तो खुदावंद मुताल उसका फिर दस्तगीरी करता है, फिर उसे आसानियों में ले जाता है। कुरान क्या कह रहा है, फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना, जो इंसान इताअत खुदा करे और ख्वाहिशात नफ्सानी का मुकाबला करे। ख्वाहिशात नफ्सानी यानी गजब है, शहवत है, ख्वाहिशात है, हवा और नफ्स है, दुनिया है, फला, इसके बारे में तकवा और नेकी बजा लाए।
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اسے پھر خداوند متعال اس کو آسانی کی طرف لے جاتا ہے، اس کو پھر جزا دینا شروع کرتا ہے، اس کو پھر مقامات دینا شروع کرتا ہے۔ تو قرآن کی آیت یہ فرما رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ انسان جب نیکیاں بجا، دیکھیں میری بات سنیں، جب انسان توبہ کرتا ہے، اس نقطے کو بھی سن لیجیے، توبہ ایسے ہی نہیں کرتا انسان۔ توبہ کب کرتا ہے؟ پہلے تو اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے تاکہ وہ غفلت سے نکلے، جب وہ غفلت سے نکل جاتا ہے تب اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب وہ اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تب وہ توبہ کرتا ہے۔ بس پہلے خدا متوجہ کرتا ہے، خدا کی رحمت اور نعمت آتی ہے اس کی طرف تاکہ وہ غفلت سے نکلے، پھر یہ توبہ کرتا ہے خدا متعال کے یہاں، پھر توبہ خدا متعال قبول کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے احسان میں، پہلے تو خدا متعال اس کے لیے عنایت بھیجتا ہے تاکہ وہ نیک توفیق دیتا ہے۔ توفیق کا معنی کیا ہے؟ ہم جو معاشرے میں کہتے ہیں خدا ہمیں توفیق دے، خدا آپ کو توفیق دے فلاں، توفیق کا مطلب کیا ہے؟ توفیق کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال ایسا کام کرتا ہے اپنے بندے کے لیے کہ تمام مخلوقات اس کے کاموں کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، یعنی سب لگ جاتے ہیں تاکہ وہ نیک عمل کرنے لگے، نیک عمل کی طرف آئے، یعنی سب کے سب جو ہے وہ آمادگی تو ہو جاتے ہیں۔ یہ کسے کہتے ہیں؟ سب کے سب ساتھ دیتی ہیں، تمام چیزیں ساتھ دیتی ہیں اس بندے کا تاکہ انسان اچھائی کی طرف چلے۔ اس کو کہتے ہیں خداوند متعال تمام اسباب کو آمادہ کرتا ہے تاکہ اس کے نیک اعمال کرنے کے لیے ساتھ دیں۔ توفیق، سب وقت میں آ جاتے ہیں، سب اس کے ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں، کوئی چیز منہ نہیں موڑتی ہے، اس کو کہتے ہیں توفیق۔ تو اب انسان اگر احسان و نیک عمل کرنا چاہتا ہے پہلے خدا کی طرف سے توفیق آتی ہے، جب وہ توفیق آ جاتی ہے پھر یہ نیک عمل بجا لاتا ہے، اچھا خود بھی نیک عمل انجام دیتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی نیکی سے برتاؤ کرتا ہے۔ جب وہ نیکی کرتا ہے تو پھر خداوند متعال اس نیکی کو کیسے قبول کرتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی بجا لائے تو خداوند متعال اسے 10 برابر اجر دیتا ہے، 10 برابر۔ عجیب ہے عنایت خداوند متعال۔ دیکھیے اگر کوئی ایک گناہ بجا لائے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، ایک خطا کرے ایک خطا لکھی جاتی ہے، ایک غلطی کرے ایک غلطی لکھی جاتی ہے، لیکن اگر انسان ایک حسنہ لے کر آئے، ایک نیک عمل لے کر آئے، ایک اچھا کام کرے تو خداوند متعال یا اللہ خداوند متعال اس کو 10 برابر لکھتا ہے۔ لیکن قرآن کی تعبیر دیکھیں، من جاء بالحسنۃ، جو نیکی کے ساتھ آئے، تعبیر دیکھیں عربی گرامر کے حساب سے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے بہت اچھائیاں کی ہیں، میں نے بہت اچھائیاں کی ہیں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے عزاداری کی ہے، میں نے صدقے دیے ہیں، ہم نے یتیموں کا ساتھ دیا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ دیا ہے، لیکن وہ محفوظ بھی ہے یا نہیں؟ انسان ایک خطا کر دیتا جل جاتے ہیں اعمال، ایک غلطی کر ایسا گناہ کرتا سارے اعمال کو ہڑپ لیتا ہے۔ بحث یہ نہیں کہ انجام ہی دینا، بحث یہ کہ اللہ کہہ رہا اس کو محفوظ ساتھ لے کر آئے، مجاء بالحسنہ، جو اچھائی کو ساتھ لے کر آئے، یعنی کہ حفاظت بھی کرے۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ جب ان گناہوں کو انجام نہ دیں جو نیکیوں کو کھا لیتے ہیں، ان کے ساتھ اگر آئے گا تو ایک حسنہ کو 10 برابر دے گا خداوند متعال۔ عجیب لطف ہے خداوند متعال کا۔ تو احسان کے مراتب ہیں، درجات ہیں۔ معمولی انسان نیک عمل کرتا ہے، اس سے بڑا انسان نیک عمل کرتا ہے، ایک مرتبہ یوسف جیسا انسان نیک عمل کرتا ہے۔ جس درجے کا نیک عمل ہے، جس درجے کی اس کی صلاحیت ہے، اسی درجے سے خداوند متعال نوازنا شروع کر دیتا ہے، لیکن کسی کے احسان کو رکھتا نہیں ہے خدا متعال، جزا ضرور دیتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس حساب سے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، روز قیامت تک کے لیے ہماری یہ سنت ہے کہ ہم احسان اور نیک عمل کرنے والے کے جزا ضرور دیتے ہیں۔ اب وارد ہوتے ہیں اصل واقعہ، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهَا، زلیخا نے پہلے تو مراودہ کیا۔ عربی میں لفظ مراودہ یعنی پوری کوشش کی، ہر طریقے سے اپنے آپ کو سجا کے، محبت سے، ہر طریقے سے، الفاظ سے، اپنے حرکات سے، اپنے سکنات سے، جو آج کی دنیا میں بولا جاتا ہے، اپنے ہر طریقے کے اسٹائل سے، ہر طریقے سے پہلے تو یوسف کو گھیرنا چاہا۔ جب جناب یوسف نہ گرے وقت تو پھر کیا کیا؟ دیکھا کہ اپنی مرضی سے تو یوسف آ نہیں رہے، پھر جو ہے وہ زور و زبردستی کی طرف آ گئی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے بند کرنا شروع کر دی۔ دروازے کیا کرنے شروع کر دیے ہیں؟ بند کرنے شروع کر دیے، یعنی زور و زبردستی کرنا شروع کر دیے۔ زور و زبردستی جب کرنا شروع کر دیے، وقالت ہیت لک، اور دروازے 7 تالے لگائے۔ 7 تالوں کے بعد انشاءاللہ مطالب کو میں بیان کروں گا، اس لیے ظاہر قرآن کی لغت اور اس کے مفہوم کو سمجھیں۔ وغلقت الابواب، پہلے تو پورے ابواب کو، دروازوں کو بند کر دیا۔ غلق مبالغہ کے لیے، یعنی بہت سارے تالے لگائے۔ وقالت ہیت لک، اور پھر کہا کہ
آمادہ ہوں آپ کے لیے، آپ آئیے، آمادہ ہوں. تو جناب یوسف نے کیا فرمایا؟ جناب یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ، خدا پناہ گاہ ہے. معاذ اللہ یعنی کیا؟ خدا ہے جو پناہ گاہ ہے. پناہ گاہ ہے یعنی کیا چاہتی تھی زلیخا؟ انسان کے اندر، میری بات سنیں، دو طریقے کی شخصیت ہوتی ہے. انسان کے اندر کتنے طریقے کی؟ دو طریقے کی شخصیت. ایک شخصیت ملکوتی ہوتی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اپنی روح رکھی ہے انسان کے اندر، اس کے اندر فطرت رکھی ہے، اس کے اندر پاکیزگی رکھی ہے. ایک شخصیت حیوانی ہے جو غرائز نفسانی ہے. تو جو دعوت دے رہی ہے یوسف کو زلیخا، وہ اس کو جو کرامتی زندگی ہے، جو ملکوتی شخصیت ہے، سے گرانا چاہ رہی ہے اور نفسانیت کی طرف کھینچ رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا زلیخا پہلے سے اپنی ملکوتی زندگی کو جلا چکی ہے نفسانیت اور خواہشات کی وجہ سے، کے ذریعے سے. اب یوسف کو اس کرامت سے، اس ملکوتی زندگی سے، اس پاکیزہ زندگی سے، اس فطرتی زندگی سے، فطری زندگی سے گرا کر اس کو نفسیاتی اور خواہشاتی زندگی میں اور شخصیت میں لانا چاہ رہی ہے. زلیخا کا ہدف یہ تھا. یعنی جناب یوسف کے لیے دو دی ہیں، دو میں ہے. ایک میں ملکوتی ہے، ایک میں نفسانی اور خواہشاتی ہے. میں ملکوتی کو چھیننا چاہ رہی ہے زلیخا، لیکن یوسف مقاومت کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اپنی میں ملکوتی کو ہاتھ سے نہیں جانا دینا چاہ رہے ہیں، اور لہذا اس کے لیے استدلال لا رہے ہیں جناب یوسف. خوبصورت استدلال ہے اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے. یہاں پہ جناب یوسف کہتے ہیں قال معاذ اللہ، اپنی شخصیت ملکوتی پہ محفوظ رکھتے ہیں اور اس خواہشات نفسانی کی طرف جانا نہیں چاہتے ہیں. کہتے ہیں جب جنگ ہو گئی دونوں میں مقابلہ، تو انسان پناہ گاہ کی طرف جاتا ہے. کہاں جاتا ہے انسان؟ پناہ گاہ تلاش کرتا ہے. جنگ جب ہوتی ہے تو انسان کہاں جاتا ہے؟ جہاں امن ہو، جہاں سکون ملے انسان کو، جہاں محفوظ رکھ سکے دشمن کے حملے سے. بہترین پناہ گاہ کیا ہے انسان کے لیے؟ خداوند متعال ہے. آج معاشرے میں چاروں طرف سے انسان کو گھیرنا چاہیں، لیکن اگر ایمان مضبوط ہو، توحید مضبوط ہو، اللہ سے رابطہ مضبوط ہو، تو وہی انسان کو پھر محفوظ رکھ سکتی ہے. خوب، ایک بات تو یہ ہے جو کل ایک خواہر نے بیان کیا تھا، اس تفسیر دیکھیں، یہاں پہ دو تفسیریں بیان ہوئی ہیں. ایک تفسیر تو یہ بیان ہوئی ہے، کہا کہ انہو ربی، یہ اشارہ ہے عزیز مصر کی طرف. دیکھیں رب عربی گرامر میں مربی کو کہتے ہیں، تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں، تدبیر کرنے والے کو کہتے ہیں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یوسف نے زلیخا کے جواب میں کہا بابا ٹھکانہ بہترین خداوند متعال ہے، اور آپ کا جو شوہر ہے وہ عزیز مصر ہے، وہ میرا رب ہے، اس نے میرے پہ احسان کیے ہیں، اس نے مجھے بازار سے خرید کے اتنی اچھی جگہ رکھا ہے، وہ میرا رب ہے. اور جو رب ہوتا ہے اس کی نعمتیں، اس کی جو چیزیں مجھے دی ہوئی ہیں، اس کا میں کفر نعمت نہیں کروں گا، اس کی جزاؤں کا، اس کی اعمال کی برا جواب نہیں دوں گا. احسن مثوایا، وہ جو ہے عزیز مصر جو آپ کا شوہر ہے، اس نے میرے مقام کا احترام کیا ہے، مجھے شخصیت دی ہے، میں اس کے بدلے میں یہ کام نہیں کر سکتا. وہ انسان اچھا ہے، لہذا انہو لا یفلح الظالمون. اور جو کسی کے لیے احسان کرے اس کو برے طریقے سے جواب دینا یہ ظلم ہے، اور یہ میں ظلم نہیں کرتا، چونکہ ظالم جو ہے اچھے مقام پہ نہیں پہنچتا ہے. یہ ہو گئی وہ تفسیر جو جناب فرمان صاحب نے اور دوسروں نے لکھی ہے. لیکن یہاں پہ بہت سارے شواہد ہیں کہ جو گواہی دیتے ہیں کہ نہ یہ تفسیر صحیح نہیں ہے. بلکہ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہی ہے، جیسے زلیخا کا حملہ ہوا 7 سالوں میں، جناب یوسف معمولی شخصیت نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب یوسف جوانی پر پہنچ گئے، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اس کو حکمت دی، ہم نے علم دے دیا. توحیدی مزاج رکھنے والا یوسف کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غیر خدا کو اپنا مربی کہے، غیر خدا کو اپنا بہترین ٹھکانہ کہے؟ غیر خدا کو نہیں ہو سکتا ہے. خدا جیسی توحید یوسف کی ہے، کیسے ہو سکتا ہے غیر خدا کی طرف جائے؟ میری بات کو سنیں. ایک دلیل. دوسری دلیل جو یہاں پر پیش کرتے ہیں علماء، دوسری دلیل جو پیش کرتے ہیں علماء، وہ یہ ہے کہ جناب یوسف یہاں پر آپ کی خدمت میں جو جناب استاد جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو 4 برہان لے کر آئے ہیں جناب یوسف. کل بھی میں نے پرسوں بھی بیان کیا تھا، لیکن تاکہ یاد آ جائے آپ کے، اس لیے بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلا برہان تو کہا معاذ اللہ،
پناہگاہ کو بنایا برہان، یہ بہترین پناہگاہ خدا ہے، اللہ ہے پناہگاہ. انہو ربی، وہ میرا مالک ہے، صاحب ہے. رب کو بنایا، رب یعنی مالک، مالک میرا خدا ہے، اور غلام کا کام ہے مالک کے بتائے ہوئے کاموں پہ عمل کرنا. آپ کسی کو نوکر لگا لیں، اگر نوکر کو کوئی پڑوسی لے جائے آپ کی اجازت کے بغیر، یا کوئی بلا کے لے جائے وہ چلا جائے، تو آپ کتنا غصہ ہوتے ہیں، جبکہ آپ تھوڑے سے پیسے دے کے اس کو نوکر بناتے ہیں. خدا تو ہمارا پورا مالک ہے، میں بغیر صاحب کے نہیں. اس کو بیان کر چکا ہوں. احسن مثوایا، اس نے میرے مقامات اور درجات کو بلند کیا ہے. خداوند متعال نے کس طریقے سے مجھے کنویں سے نکالا، کس طریقے سے مجھے بازاروں سے، کس طریقے سے اس ذلت سے عزت تک پہنچایا. جس نے مجھے درجات دیے، جس نے مجھے کرامت بخشی ہے، جس نے مجھے انسان بنایا ہے، جس نے مجھے پاکیزگیاں دی ہیں، میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں. احسن مثوایا، خوبصورت ٹھکانہ ہے وہ. انہو، چوتھا برہان یہ ہے، انہو لا یفلح الظالمون، خدا ظالم انسان پناہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ جس نے نعمتیں دی ہیں خداوند متعال نے، اتنی نعمتوں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے سلامتی دی ہے، آنکھوں کی، کانوں کی، فکر کی، قلب کی، زندگی کی. تمام نعمتیں کیا چاہتی ہیں؟ شکر کرنا. تو نعمتیں ہم سے شکر چاہتی ہیں، اور اگر میں غلط استعمال کروں گا یہ کفر نعمت ہے، اور جو نعمت کا شکر نہ بجا لائے وہ ظالم ہوتا ہے، اور ظالم کامیاب نہیں ہوتا. اور میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. جناب یوسف فرمانا چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ غیر خدا کی طرف بڑھوں، میں کامیابی کی طرف جانا چاہتا ہوں. احسن مثوایا، کیسے خداوند متعال نے مجھے بچایا. احسن مثوایا، کیسے بھائیوں کے جال سے، کیسے کنویں سے، کیسے اس طریقے سے. اور پھر فرمایا کہ انہ لا یفلح الظالمون، ظالمون کبھی فلاح نہیں پا سکتے. نعمتیں اس نے دی ہیں، نعمتوں کا خلاف کرنا، شکر بجا نہ لانا، یہ خود ایک کفر، ایک ظلم ہے، اور ظلم پانے والا، کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ ہو گیا یہاں تک. وَلَقَدْ، پس وہ تفسیر جو بیان کی ہے کہ جناب یوسف کہنا چاہ رہے ہیں عزیز مصر، نہ یوسف جس کی توحید اتنی شباب پر ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب یوسف غیر خدا کی طرف اس طریقے سے اشارے کرے اور کہے کہ یہ وہ ہے. پھر جو ہے نا ایک دوسری دلیل وہ یہ ہے، جب زلیخا اور یوسف دوڑے، پیچھے زلیخا دوڑ رہی، آگے آگے یوسف، پہلا تالا کھلا، دوسرا تالا کھلا، تیسرا تالا کھلا. جب آخری دروازے پہ پہنچے، پیچھے سے زلیخا نے قمیص کو پکڑ لیا، تو وہاں پہ کیا کہا قرآن نے؟ اور دروازہ کھلا، فَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا، وہاں پہ دروازے پہ کس کو پایا؟ زلیخا کے سید کو پایا ہے. یعنی کہ سیدہما، یعنی دونوں کے سردار اور دونوں کے مالک کو پایا نا. زلیخا، یوسف کا مالک خدا ہے، یوسف کا سید خدا ہے، لہذا غیر خدا سید نہیں ہوتا، کسی کا آقا نہیں ہوتا ہے یوسف. لہذا یہاں پر انہو سے مراد خداوند متعال. دوسری بات، تیسری بات یہ کہ عربی گرامر اگر آپ پڑھیں گے تو عربی گرامر میں ضمیر جو ہوتی ہے، جو ہو، وہ، یہ جو ضمیر پلٹتی ہے، جو نزدیک ترین چیز ہے اس کی طرف پلٹتی ہے. معاذ اللہ انہو ربی، یہ انہو کی ضمیر ہو، یہی وہی جو اللہ ہے، یہ اللہ میرا رب ہے، مالک ہے. مانا بہت ساری دلیلیں ہیں یہاں پر کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جناب یوسف غیر خدا کو اپنا رب نہیں بتا رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا، اس سے میسج یہ ملا ہے، اگر انسان کہیں گناہوں میں پھنس جائے، خطرے میں پھنس جائے، اگر انسان بچنے کا بہترین راستہ خداوند متعال سے مدد لے اور کہے کہ، اور یہ ہاں گناہ کرتے ہوئے انسان یہ سوچے، بابا یہ ساری نعمتیں میں کہاں خرچ کر رہا ہوں، یہ ظلم ہے. اور جو انسان نعمت کو صحیح خرچ نہ کرے، استعمال نہ کرے، تو وہ ظلم ہے، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں. لہذا ہم اپنی زندگی سے ظلم کو دور کریں. انسان سوچتا ہے کہ ظلم صرف یہ ہے کہ دوسرے پہ ظلم کرنا، کسی کے مارنا، کسی کا مال چھیننا پلنا. ظلم صرف یہ نہیں ہے. جب انسانوں کے مقابل میں یہ ظلم ہے، تو جو میرا مالک ہے، جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، سب کچھ اس نے دیا ہے، اس کی نعمت کا شکر بجا نہ لاؤ، بہت بڑا ظلم، یہ بہت بڑا ظلم ہے. پھر چوتھی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، احسن مثوایا، جناب یوسف حیا کو بیان کر رہے ہیں. کس طریقے کی حیا رکھتا ہے بابا، شرم آنی چاہیے. جس نے احسان کیا ہے، جس نے بھائیوں کے جال سے، جس نے کنویں سے، جتنے اتنے احسان، اتنے میرے اوپر احسانات کیے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے میں اس کی خلاف ورزی کروں، میں اس کے بتائے ہوئے دستور کے خلاف چلوں؟ معاشرے میں انسان کے پاس حیا ہونی چاہیے. اگر کسی نے کسی کے ساتھ نیکی کی، اگر کسی نے حسن سلوک سے کام لیا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، تو اس کو حیا ہونی چاہیے.
اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے خلاف نہیں چلنا چاہیے. انسان کو بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اجتماعی معاشرے میں دیکھے کہ کیا کر رہا ہے. تو ایک مسئلہ یہ بس، اگر کوئی آپ پر احسان کر رہا ہے، آپ سے حسن سلوک سے کام لے رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، تو آپ کا آپ برائی سے جواب مت دیجیے. ہمارے معاشرے میں آپ کہنے لگے ہیں لوگ اچھائی کرو کنویں میں ڈالو، اچھائی کرو، یہ نہیں کیا؟ ارے کہتے ہیں کہ بابا جس کے ساتھ اچھائی کرو اس کے شر سے ڈرو. بابا یہ اسی وجہ سے کہ چونکہ معاشرہ دین سے دور ہو رہا ہے. لیکن باللہ انسان کی اگر فطرت سالم ہو، انسان کا اگر مزاج سالم ہو، اگر کوئی ایک احسان کرے تو اس کے مقابل میں انسان اصلا اس کے احسان میں گھر جاتا ہے. انسان اس کے ساتھ بد عمل نہیں کر سکتا، بد سلوکی نہیں کر سکتا. لہذا احسان کا بدلہ احسان سے دیجیے، نیکی کا بدلہ نیکی سے دیجیے. لہذا حیات بیان کر رہے ہیں جناب. اب بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ ہمت بہی، جب تالے لگ گئے، یوسف اکیلے ہیں، تالے لگ گئے، اور پھر زلیخا نے ارادہ کیا. ہمت یعنی قصد اور ارادہ. لقد دیکھیے عربی گرامر میں تعبیر عجیب دیکھیں، لام لے کر خدا اور قد لے کر، دونوں تحقیق. گویا کہ زلیخا نے ٹھان لیا تھا کہ کام آج کرنا ہے، کیونکہ سب تالے لگ گئے، سب کچھ ہو گیا. سب کچھ ہونے کے بعد پھر ارادہ کیا، اور ارادہ بھی یہ نہیں کہ فقط نیت کیا نا، عمل کرنے کا ارادہ. لہذا کہا کہ لقد وَلَقَدْ ہمت بہی، اور زلیخا نے قصد کیا یوسف کا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی ارادہ کرتے، زلیخا کا قصد کرتے اگر برہان خدا کو نہ دیکھ. اگر یوسف برہان خدا کو نہ دیکھتا تو وہ بھی ارادہ کرتا. دیکھیں تعبیر دیکھیں، اگر یوسف ہوتا، خدا سے کٹا ہوا ہوتا، یہ بھی جاتے اس شہوت کی طرف، یہ بھی ارادہ کرتا. لیکن اگر برہان الہی کو نہ دیکھے ہوئے ہوتا تو یہ بھی وہی قصد کرتا جو زلیخا. لیکن قرآن کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ ہمت بہی، زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا. وہ ہمہ بہا، اور یوسف بھی قصد کرتا، ارادہ کرتا، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر یوسف برہان رب الہی کو نہ دیکھے. برہان کا معنی کروں گا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، خدا نے متعال کہہ رہا ہے اس طریقے سے ہم برائیوں کو اپنے اچھے انسانوں سے دور رکھتے ہیں، دور کرتے ہیں. لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، برائی کو، گناہ کو، بری چیزوں کو ہم اپنے پاکیزہ لوگوں سے دور رکھتے ہیں. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، فحشا یعنی گناہ کو، یہی بد اخلاقی کو، یہی کثیف جو انسان غلط کام کرتا ہے، ان کو دور رکھتا ہے. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اس لیے کہ جناب یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے. تو یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی. اب یہاں پہ جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، کیوں عائشہ، کیوں زلیخا جا رہی ہے اس کی طرف؟ اس لیے کہ وہ جو میں نفسانی اور خواہشات نفسانی ہے اس میں ڈوبی ہوئی ہے، شہوت میں غرق. لیکن جناب یوسف کی جو وہ میں ملکوتی ہے وہ اس پر اڑے ہوئے ہیں. کیوں جناب یوسف نے اس کے دعوت پہ لبیک نہیں کہا؟ اس لیے کہ جس نے مشاہدہ کیا ہو جمال خدا کا، رہا یعنی دیکھا ہے برہان رب، اپنے رب کے برہان کو. بہترین برہان رب کیا ہے جو یوسف نے دیکھا؟ اس نے قلب کی آنکھوں سے جمال الہی کو دیکھا، زیبائی خدا کو دیکھا، محبت خدا کو دیکھا، جلوہ خدا کو دیکھا، عظمت خدا کو دیکھا. جس نے عظمت خدا کو دیکھ لیا ہے، جمال الہی کو دیکھ لیا ہے، جس کے دل میں بھر گئی ہے محبت الہی، وہ زلیخا جیسی کی دعوت پہ لبیک نہیں کہہ سکتا. وہ زلیخا کی دعوت پہ لبیک نہیں کہہ سکتا. اگر انسان گناہ کی طرف جاتا ہے تو سمجھ لیجئے ایمان ضعیف ہے. روایات میں ہے، احادیث میں ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے، جب گناہ سے فارغ ہوتا ہے تب ایمان آتا ہے. تب اس لیے کہ ایمان اور گناہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوتے ہیں. بعض گناہ ایسے ہیں جب انسان روایت میں وہ روایتیں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، جب انسان اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو ایمان چلا چکا. ایمان یعنی پاکیزگی. لہذا یہ جو ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں، ہمارا ایمان ضعیف ہے. بھائی اگر ایمان مضبوط ہو جائے، توحید کی عظمت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اس کا جلال و جمال الہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اس کا کرم و لطف و نعمت و جود اس کا آنکھوں کے سامنے ہو، تو انسان گناہ نہیں کرے گا، اپنے مالک کو حاضر و ناظر پائے گا.
کس طریقے سے جب زلیخا نے دعوت دی، یہ روایت میں آیا ہے کہ زلیخا نے رومال کو ڈال دیا بت کی آنکھوں پر اور کہا کہ اب فرمائیے، تو جناب یوسف نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اس کی عبادت کرتی ہوں، اس سے حیا کر رہا ہوں۔ جناب یوسف نے کہا میرا مالک دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، پلا بھی ہے، آیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ حیا نہ کروں؟ یہ کیسا ہے؟ کیسے جمال خدا کو جناب یوسف نے دیکھا تھا؟ لولان برہان رب خدا، برہان رب، ادھر سے اللہ نے حکمت اور علم دیا ہے۔ جب حکمت اور علم دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنی توحید کا مشاہدہ کرایا۔ جب مشاہدہ کرا دیا، جب مشاہدہ کر لے عظمت خدا کا، وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ وہ خدا مشاہدہ کرنے کے بعد اللہ نے اس کو اپنا مخلص بنا دیا، انہو من عبادنا المخلصین، اس نے اپنا آپ کو اللہ کے سپورٹ کیا، اللہ نے اس کو مخلص بنا دیا۔ دیکھیے میری بات سنیں، جب انسان مخلص ہو جائے تو شیطان کے چنگل میں نہیں آتا ہے، اس کو خدا انتخاب کر لیتا ہے۔ پہلے بھی کذالک یجتبیک ربک، ہم نے تجھے انتخاب کر لیا ہے۔ جس کو اللہ اپنا پاکیزہ بندہ میں انتخاب کر لے وہ پھر گناہ کی طرف نہیں جاتا ہے، اللہ نے مخلص بنا دیا۔ شیطان کی ایک تعبیر میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، شیطان کی ایک تعبیر وہ یہ ہے، وہ شیطان کہتا ہے کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کو زمین کی ہر چیز کی زینت اور خوبصورت دکھاؤں گا۔ قرآن کہتے ہیں وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کو بہکاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ خوب سوال یہ ہے عزیزو، سوال یہ ہے کیوں شیطان کہہ رہا ہے کہ میں مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا؟ اس لیے کہہ رہا ہے، میری بات سنیے، انسان کی زندگی کبھی وہم و خیال سے ہوتی ہے، کبھی عقل کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر وہم و خیال کے مطابق ہو تو شیطان کے چنگل میں آتا ہے، اس لیے کہ شیطان وہم و خیال سے انٹری کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی زندگی عاقلانہ ہو جائے، عقل کے مطابق ہو جائے، تو شیطان کی پرواز وہاں تک نہیں جاتی۔ یہ جو شیطان کہہ رہا ہے کہ میں مخلصین کو نہیں بہکا سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مخلصین سے محبت کرتا ہے شیطان، بلکہ اپنی عاجزیت کا اعلان کر رہا ہے کہ اس وادی میں جا ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان چاہتا ہے شیطان کے چنگل سے بچنا چاہے تو اپنے وہم و خیال کو ایمان پر لے آئے، ان کو عقل کے سامنے ان کو کنٹرول کرے۔ یعنی اگر میری اور آپ کی زندگی عاقلانہ ہو جائے تو خود بخود شیطان پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے، کیونکہ نور عقل کے سامنے شیطان نہیں رکتا ہے۔ یہ جو ہم شیطان کے کہنے پہ وسوسہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہم وہم و خیال کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر عاقلانہ زندگی ہو، عاقلانہ زندگی کو میں پہلے بیان کیا تھا، عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے بندگی الہی کی جائے، جنت کو تو معلوم طبیعی ہے۔ جب عاقلانہ زندگی ہوگی میری نظر، آنکھیں بھی عاقلانہ دیکھیں گی، کان بھی عاقلانہ سنیں گے، ہاتھ بھی میرے عاقلانہ چلیں گے، زبان بھی میری عاقلانہ، ہر چیز، حتی میرے ذہن و خیال بھی عاقلانہ چلیں گے، ہر چیز۔ تو جب ہر چیز عاقلانہ ہوگی، شیطان اس وادی میں وارد نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ مطلب ہو گیا ہے۔ پھر خدا جب بس معلوم ہے برہان رب کا مطلب کیا ہوا، یعنی جمال الہی کو دیکھا، جلال الہی کو دیکھا۔ جب جمال الہی کو دیکھ لیا، جمال الہی، تو اگر کوئی دیکھیں دنیا میں کیسے عاشق ہوتے ہیں۔ اب بات آ گئی تو میں اس کو بیان کروں، عشق کی دنیا کو۔ عشق انسان جب کسی خوبصورتی کو دیکھتا عاشق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عشق جمال کو دیکھ کے آتا ہے۔ لیکن انسان بھول گیا، یہ جو بدنام کیے ہوئے لفظ محبت اور عشق کو دنیا میں گلی کوچوں میں، یہ اس کی پاکیزگی کو خراب کر رہے ہیں۔ عشق کا رابطہ قلب سے، اور قلب اس سے عشق کرتا ہے جو بے نہایت کمال، بغیر نقص کے کمال ہو، مطلق جمال ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، تمام جمال ہو، کوئی نقص۔ اگر عالم ہستی میں کسی کو دیکھا جائے کہ سب سے بے نظیر جمال کس کے پاس ہے، جس کے جمال میں کوئی کمی نہیں، جس کے حسن میں کوئی کمی نہیں، یہ دنیا کے جمال ہم دیکھتے سے خالق کیا کون ہے؟ خدا۔ ارے جب مخلوق کے پاس ایسا جمال ہے تو خالق کے پاس کیا جمال ہوگا؟ جب انسان چھوٹے سے جمال کو دیکھ کے، چھوٹی سی خوبصورتی کو دیکھ کے دل کو اپنے کھو دیتا ہے، دل دے بیٹھتا ہے، وہ خدا جس میں جو خالق جمال ہے، وہ کیسا جمال ہوگا، کیسا جمیل ہوگا۔ لہذا جناب یوسف نے جب جمال الہی کو دیکھا تو دل دے بیٹھے، اور جس نے اللہ کا دل دے دیا اس کا دل بھر گیا محبت خدا سے، عشق خدا سے۔ اب وہ کسی سے دل لگی نہیں کرتا، اب وہ کسی کو دل نہیں دیتا ہے، اب کسی کی دعوت سے لبیک نہیں کہتا ہے، وہ اپنے معشوق کے اس سے لبیک کہے گا۔ عشق کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، میری بات سنیں، عشق یا صحیح ہے یا غلط ہے۔ علماء نے جناب
خواجہ نصیر الدین طوسی نے شرح اشارات میں بیان کیا، علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں بیان کیا، جناب آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا۔ عشق کی حقیقت سنیں۔ عشق کا معنی ہوتا ہے، آپ نے انگور کی بیل دیکھی ہے؟ انگور کی بیل، اس انگور کی بیل کے ساتھ ایک باریک سی بیل بھی ہوتی ہے جو اس کی انگور کی بیل کو جکڑتی ہوئی آخر تک چلی جاتی ہے۔ اس طریقے کے جکڑنے کو کہتے ہیں عشق۔ جب انسان عاشق ہو جاتا ہے معشوق سے، تو معشوق اس کو اس طریقے سے جکڑ لیتا ہے، اور وہ ایسے جکڑتی ہے، اگر آپ کسی باغ والے سے پوچھیں گے، وہ انگور کے ساتھ باریک سی بیل ہوتی ہے، وہ ایسے جکڑتی ہے، ایسے جکڑتی ہے کہ وہ انگور کی بیل کو خشک کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، ایسے جکڑتی ہے۔ لہذا معشوق جب عاشق کے وجود میں آ جاتا ہے تو عاشق کو ایسے جکڑ لیتا ہے کہ عاشق کے وجود کو پانی بنا دیتا ہے، جکڑ لیتا ہے، اپنے اندر پانی کر لیتا ہے۔ عشق کا مطلب یہ ہے، وہ عشق میں اپنے معشوق کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ سن لیجیے، معاف کیجیے گا، تھوڑا دیر سے ہم نے شروع کیا ہے، 2-4 منٹ آپ سن لیجیے گا، پھر میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جناب خواجہ نصیر الدین طوسی و علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ عشق کی 2 قسمیں، ایک عشق صحیح ہے، ایک عشق غلط ہے۔ عشق غلط وہی عشق حیوانی ہے، عشق نفسانی ہے، وہی خواہشات نفس ہیں۔ میری بات سنیے، ایک عشق صحیح، عشق صحیح 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک عشق حقیقی ہے، ایک عشق مجازی ہے۔ عشق حقیقی فقط خدا نے متعلق، کیوں؟ اس لیے کہ کمال مطلق اس کا ہے، اس کے کمالات اپنے ذاتی ہیں، کمال مطلق، جمال مطلق، زیبائی مطلق، کیا خوبصورتی ہے خدا کے جمال میں۔ دعا سحر آپ نے سنا ہے، اللہم انی اسألک بجمالک باجملہ، خدا تیرے جمال کی قسم دیتا ہوں، تیری زیبائیوں کی، تیری خوبصورتیوں کی۔ جس نے خدا کے جمال، علامہ طباطبائی کا وہ واقعہ سنا ہے آپ نے؟ مسجد سہلا میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد سہلا میں دعا و نیائش و نجوہ میں مشغول تھے، ایسے فانی تھے جمال خدا کو دیکھنے میں، خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس حور العین آئی جنت سے اور اپنے آپ کو پیش کیا میرے سامنے، لیکن اس جمال خدائے کا مشاہدہ میں اتنا جنون تھا، اتنی لذت تھی کہ میں نے اس حور کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ بار بار اس حور نے مجھے اپنی طرف توجہ دلانی چاہیے، لیکن اس جمال میں اتنا غرق تھا کہ اس جمال کے سامنے میں نے کسی عشق کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا، لہذا جس کے پاس عشق الہی آ جائے، جو جذب ہو جائے، اس کو کہتے ہیں عشق حقیقی، جو خدا نے۔ اب عشق مجازی کس کو کہتے ہیں؟ عشق مجازی اس عشق کو کہتے ہیں جو ہمیں ہر وہ چیز جس سے عشق کرنا ہمیں خدا سے نزدیک کرے۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، ہر وہ چیز جس سے عشق اور محبت کرنا خدا سے نزدیک کرے۔ اب مجھے دنیا میں بتائیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے عشق کرنا خدا سے نزدیک کرتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عشق مجازی۔ اہل بیت سے محبت کرنا، والدین سے محبت کرنا، بھائی بہن سے محبت کرنا، بیوی سے اولاد سے محبت کرنا، ان لوگوں سے جو پاکیزگی نماز سے محبت کرنا، روزے سے محبت کرنا، یہ عشق مجازی ہے، یہ پل ہے، اللہ سے نزدیک کرتا ہے۔ ہم اہل بیت کی نشانیوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ سے نزدیک کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عشق مجازی۔ میری بات سنیں عزیزوں، جب جناب زہرا کی شادی ہوئی علی مرتضیٰ سے، جب شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، اذان صبح کے ٹائم پیغمبر اسلام کس کی ڈہوڑی پر آ گئے؟ جناب علی علیہ السلام کی ڈہوڑی پر آ گئے۔ آنے کے بعد دک الباب کیا۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، سسر ابا صبح سویرے، پہلی رات صبح سویرے دروازہ بجانے لگے، اور دروازہ پیغمبر اذان کے ٹائم دروازہ بجاتے ہیں، جب علی دروازے پر آتے ہیں، ایک جملہ فرمایا پیغمبر اسلام نے، یا علی کیفا وجدتا، کیسا پایا میری بیٹی کو؟ کیا سوال ہے! معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے، ذہن اتنے خراب ہو گئے ہیں، اس سوال کو عجیب سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر ابھی اس سوال کو دیکھا آپ نے، کیسا پایا میری بیٹی کو، ذہن کہاں جاتا ہے انسان کا، کہاں جانے لگ جاتا ہے۔ لیکن جواب سے سمجھ میں آئے گا کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا وجدتها او نت لطاعت اللہ، میں نے عبادت الہی کے لیے بہترین مددگار پایا ہے، بہترین مددگار۔ پس معلوم یہ ہوا اگر علی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت اور عشق کرتے ہیں، چونکہ خدا سے نزدیک کرتی، خدا سے نزدیک، جو بیوی اللہ سے نزدیک کرتی ہے اس سے عشق اللہ کے، اس کو کہتے ہیں عشق حقیقی، عشق مجازی۔ بس عشق حقیقی فقط اللہ کے لیے ہے، عشق مجازی ہر اس چیز سے محبت جو اللہ سے نزدیک کرے اس کو عشق مجازی کہتے ہیں، اور اس کے مقابل میں عشق حیوانی ہے۔ عشق حیوانی یعنی دنیاوی عشق، یعنی نفسیاتی عشق، یعنی شہوانی عشق، یعنی ادھر سے زمینی عشق، یعنی خاکی عشق، یعنی خواہشات نفس کے لیے، یعنی شہوت کے لیے عشق۔
یہ جو ہے یہ فقط زلیخا ظاہری چہرے کو دیکھے ہوئے تھی یوسف کے، اس کو نہیں پتا تھا کہ یوسف کے اندر جمال الہی پایا جاتا ہے، لہذا ظاہری چہرے کو دیکھ کے نفسیاتی عشق ہو گیا، نفسیاتی اور خواہشات نفسانی والا عشق ہو گیا، اب گناہ کی طرف بلا رہی ہے۔ جس نے جمال الہی کو دیکھ لیا ہے وہ دنیاوی عشق میں کیسے مبتلا ہو سکتا ہے؟ خوب جس کے پاس عشق الہی آ جائے، اس کی زیبائیوں کو، اب آپ تو جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے جب کوئی کسی چیز کا عاشق ہو جائے، اس کے شہر سے، اس کی گلیوں سے محبت کرتا ہے، اس کے شہر سے محبت کرتا ہے۔ آپ کربلا جاتے ہیں، آپ نے کربلا کا نام سنا، دل میں کیسے محبت آنے لگی، دل ولولہ آنے لگا دل میں، جیسے کربلا جاتے ہیں دروازے کو چومتے ہیں، ڈہڑی کو چومتے ہیں، کیوں؟ آپ دروازے سے محبت کرتے ہیں، کربلا کے نام سے محبت کرنا چونکہ معشوق کا ہے، معشوق کی ہر چیز سے عاشق محبت کرتا ہے، معشوق کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے، جو چیز بھی معشوق کی ہو جائے انسان دل لگی کرنے لگ جاتا ہے، اس سے دل لگاتا ہے، اس سے انسان جب عاشق ہو جائے تو دل لگاتا ہے اس سے۔ ابھی ہم لوگوں کے اندر وہ کیفیت عاشقانہ نہیں آئی۔ میں بتا دوں، کوئی کسی کا عاشق ہو جائے اور معشوق کسی شہر میں رہتا ہو تو وہ بس میں بیٹھ کے اس سے ملنے جاتا ہے تو کبھی بھی کرسی پہ ایسے نہیں بیٹھتا ہے، بس میں ایسے نہیں، ایسے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ جلدی چلے، بس جہاں پہ بریک لگتے ہیں کہیں پہ تو سوچتا ہے پیدل نکل کے بھاگ لے، جلدی لگی رہتی ہے۔ خداوند متعال کہ اگر ہم عاشق ہو جائے اس کے، لہذا کا مسجد کی طرف دوڑو، قرآن کی طرف دوڑو، اچھائیوں کی طرف دوڑو، کیوں؟ اس لیے کہ سب یہ معشوق کی چیزیں، معشوق کی چیزیں، معشوق کی چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، جس طریقے سے معشوق سے عشق ہوتا ہے ایسے ہی معشوق کی چیزوں سے۔ ابھی ہم نے حقیقی عشق کو پایا نہیں ہے۔ ایک مثال اور دے دوں لیکن سن لیجئے، یہ بہت خوبصورت بحث ہے دین، خوب بات کیجئے گا، یہاں پہ میں ایک دو کلاسیں لوں گا آپ لوگوں کی تاکہ وہ وجود میں ہمارے آئے عشق الہی۔ جب کوئی ایک کسی کا عاشق تھا، ہمیشہ ملنے جایا کرتا تھا، ایک دن گیا دق الباب کیا، دق الباب جب کیا تو اندر سے معشوقہ نے پوچھا کون ہے، تو اس نے جواب میں دیا میں ہوں، جواب میں کیا کہا؟ میں ہوں۔ تو اس نے کہا دفع ہو جاؤ، تو وہ بیچارہ ادھر رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں۔ ایک حکیم کا گزر ہوا ادھر، ایک فلسفر کا، حکیم کا گزر ہوا، اس نے کہا بھائی کیوں ایسے پریشان، کیوں ایسے رو رہے ہو، کیوں ایسے گڑ گڑا رہے ہو، کیوں ادھر ادھر سر مار رہے ہو؟ کہا کہ عجیب ہو گیا ہے، ہمیشہ معشوقہ کے پاس آتا تھا، آج مجھے قبول نہیں کیا، آج ٹھکرا دیا ہے، دروازے سے ٹھکرا دیا، دروازہ نہیں کھولا۔ کہا بات کیا ہوئی ہے؟ کہا بات یہ ہوئی میں نے دق الباب کیا، اس نے پوچھا کون ہے، کہا تم نے جواب کیا دیا؟ میں ہوں۔ کہا غلط کیا تم نے، تمہیں ٹھکرانا چاہیے، اس لیے کہ معشوق کے سامنے خود کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ کون ہے معشوق کے سامنے؟ وہ ہر آنکھوں میں، اپنے وجود میں معشوق کو دیکھتا ہے، اپنے وجود کو آئینہ بنا لیتا ہے معشوق کے لیے، وہ اپنے وجود میں، اپنی ذات میں، اپنی آنکھوں میں ہر جگہ معشوق کو دیکھتا، خود ہی کو نہیں دیکھتا۔ یوسف اتنے عاشق ہو گئے تھے خدا کے، لہذا یہ نہیں کہا کہ میں ٹھکانہ، میں پناہ لیتا ہوں خدا کا، نہ، معاذ اللہ، میرا معشوق ٹھکانہ ہے، معشوق ٹھکانہ، خود کو نہیں دیکھا ہے، خود کو نہیں دیکھتا ہے۔ انشاءاللہ میں بیان کروں گا کربلا کی وادی، وادی عشق تھی، وادی عشق۔ اگر وجود میں عشق آ جائے تو قرار نہیں ملتا ہے، بغیر لقا کے، بغیر مشاہدے کے، بغیر دیدار کے، اگر عاشق حقیقی خداوند متعال ہو جائے، کمال حقیقی خداوند متعال کے پاس ہے، کمال مطلق خدا کے پاس ہے۔ اور اہل بیت جو مظاہر جمال خدا ہیں، جو مظہر جمال خدا ہیں، وہ اہل بیت جو جلوہ جمال خدا ہیں، ان سے عشق کیجئے۔ وہ اہل بیت کے آثار، وہ قرآن جو اللہ کی طرف سے لینے کے لیے آئی، ان سے عشق کیجئے۔ وہ بندگی، وہ مومنین کہ جو انسان کو اللہ سے نزدیک کریں، ان سے عشق کیجئے۔ وہ بھائی بہن، وہ ماں باپ جو اللہ سے نزدیک کریں، ان سے عشق کیجئے۔ وہ خاتون، وہ بیوی جو اللہ سے نزدیک کرے، جیسے حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا مجھے نزدیک کرتی ہیں اللہ سے، بہترین مددگار ہے اللہ کی اطاعت سے، ان سے عشق کیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی میں عشق و محبت کا ملاپ خدا ہونا چاہیے۔ کس سے لہذا اہل بیت نے کہا، اہل بیت نے، ہم کیا کہتے ہیں زیارتوں میں؟ ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے دشمنی کرتے ہیں جو آپ سے دشمنی کرتا ہے۔ ہمارا معیار آپ لوگ ہیں، ہمارا اپنا کچھ چاہنا نہیں ہے، ہم نہ کسی سے دشمنی کرتے ہیں نہ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کے معیار سے محبت کرتے ہیں، آپ کے معیار، اور پورا دین یہی حب و بغض ہے، حب و بغض ہے۔ لہذا اگر انسان کے دل میں کیمیائے عشق آ جائے، بھر جائے دل عشق الہی سے، گناہ کی طرف نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ جذب کرتا ہے خدا، معشوق کھینچتا ہے اپنی طرف، معشوق آنکھوں کو بھی مشغول کرتا ہے، کانوں کو بھی مشغول کرتا ہے، ذہن و فکر کو بھی مشغول کرتا ہے، دل لو لگاتا ہے انسان، عشق میں لو لگاتا ہے انسان۔
اگر ہم عاشق حقیقی ہو جائیں جناب یوسف 7 تالوں کے بیچ میں کھڑے ہیں لیکن لو لگائے ہوئے خدا سے، جس کا جمال لولان را برہان ربے، جمال الہی کو دیکھا تھا تو خداوند تو معلوم ہی ہوا پاکیزگی اخلاق حضرت یوسف کے اخلاق کی پاکیزگی، حضرت یوسف کا اس طریقے کا کردار اس مشاہدہ اس معشوق کی وجہ سے ہے جس معشوق نے ان کو کھینچا ہے، جس معشوق کو نے ان کو کھینچا۔ چل رہا بحث عشق ہے ابھی رہتی ہیں بحث، وقت بہت زیادہ ہو گیا معاف کیجیے گا، انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ انسان کی اللہ کی اطاعت بھی 3 طریقے سے ہوتی ہے، ایک مرتبہ دوزخ کے خوف میں ہوتی ہے، ایک مرتبہ جنت کی طلب میں ہوتی ہے، ایک لالچ میں ہوتی ہے، خوف میں ہوتی ہے، ایک مرتبہ حباً للہ، حباً و عشقاً للہ، اللہ کے عشق میں اطاعت ہوتی ہے بندگی۔ یہ اوج ایمان ہے، یہ اوج ایمان ہے۔ انسان اگر عشق کرے اپنے محبوب سے خداوند متعال جو عین جمال ہے، عین کمال ہے، جو عین زیبائی ہے، شود اس کا حسن خداوند متعال کا، جس نے اتنے خوبصورت موجودات کو خلق کیا، وہ کتنا حسین ہوگا، کتنا حسین ہوگا۔ جناب یوسف نے اس جمال کو دیکھا ہے، جس نے اللہ کے جمال کو دیکھ لیا وہ زلیخا کے جمال کی طرف کیوں جانے لگا، جس نے ادھر کو دیکھ لیا وہ ادھر کیوں آئے گا، جو ادھر سے جمال الہی سے دل بھر گیا محبت سے وہ ادھر محبتیں کیوں کرے گا۔ اپنے دل کو دوسری چیزوں کی محبت کے لیے ڈسٹ بین مت بنائیے، گاڑیوں کی محبت، شہوتوں کی محبت اور مال کی محبت، شہرت کی محبت، فلاں، یہ دل اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، اپنی محبت سے بھرنا چاہتا ہے۔ روایات میں کیا فرمایا؟ روایات میں فرمایا قلوب مومن عرش رحمان ہے، قلب مومن حرم اللہ ہے، لا تسکن فیہ غیر اللہ، اس دل میں کسی اور کو آنے مت دینا۔ آپ سوال کریں گے، آپ اگر کہیں گے کہ بابا اگر کسی اور کو نہ آنے دے پھر اہل بیت کو آنے دیتے ہیں، ماں باپ کو آنے دیتے ہیں، بھائی بہن کو آنے دیتے ہیں، بیوی کو، عزیزوں کو، مومنین کو آنے دیتے ہیں، بھائی وہ اس لیے آنے دیتے ہیں چونکہ ان سے بھی عشق مجازی ہے، چونکہ وہ اللہ سے نزدیک کرتے ہیں، اس لیے خدا نے کہا ہے میرے بندوں سے محبت کرو جو مجھ سے نزدیک کریں، میری فلاں چیزوں سے محبت کرو جو مجھ سے نزدیک کریں، لہٰذا ہم غیر خدا سے اگر عشق کرتے ہیں وہ خدا کی وجہ سے کرتے ہیں، خدا نفسیات و خواہشات نفسانی کی وجہ سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔